बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा सवाल है जिसको हम करेंगे वो मज़मून निगारी है। आज के इस लेक्चर में हम इस सवाल का जो तारफ़ है, जो इसकी अहमियत है बेटा, हम तफसीलन उसका ज़िक्र करेंगे। अज़ीज़ तलबा, हमारे सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न में सबसे अहम और जो सबसे बड़ा सवाल है वो मज़मून निगारी का। अज़ीज़ तलबा, जो ये सवाल है, इस सवाल के कुल नंबर हैं 20 नंबर का सबसे बड़ा सवाल है। फर्स्ट ईयर में आपके पास 2 सवाल थे जिनको रिप्लेस करके सेकेंड ईयर में मज़मून निगारी का एक सवाल रखा गया। आपके पास वहाँ पे एक सवाल था दरख्वास्त का, 10 नंबर का सवाल था और एक पेज पे सॉल्व होता था। उसकी प्रेजेंटेशन खूबसूरत बनाने के लिए हम उस पे 10 मिनट सर्फ करते थे। दूसरा सवाल था तलखीस का, 10 नंबर का ये भी सवाल था, एक पेज पे सॉल्व होता था और अज़ीज़ तलबा, हम इसको भी सॉल्व करने के लिए 10 मिनट का टाइम रखते थे। तो 20 मिनट में ये 20 नंबर का सवाल था जो हम फर्स्ट ईयर में अटेम्प्ट करते थे। उन आसान क्वेश्चन की जगह पे और स्कोरिंग क्वेश्चन की जगह पे सेकेंड ईयर में मज़मून निगारी का सवाल दे दिया गया। कुल नंबर बेटा इस सवाल के 20 नंबर हैं और इसको करने के लिए जो वक्त दरकार है वो बेटा 40 to 50 मिनट्स है। इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। 20 मिनट फर्स्ट ईयर के उन 2 सवालों की बेस पे आपके पास मौजूद हैं। जो 20 से 30 मिनट एक्स्ट्रा जो इस सवाल को आपने देने हैं वो आपकी हार्ड वर्किंग की वजह से बेटा होगा। अगर आप हर सवाल को थोड़ा स्पीड से लिखेंगे और हर सवाल से 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट सेव करते जाएंगे, यूं हर सवाल से आप जो 2-2, 3-3 मिनट बेटा सेव करोगे, इस सवाल के लिए, मज़मून के लिए आप 20 मिनट या 30 मिनट एक्स्ट्रा लाओगे तो ये सवाल मुकम्मल होगा, वगरना ये सवाल अधूरा रह जाएगा। अब जो 20 नंबर का ये मज़मून है, ये कितने सफ़हात पर मुश्तमिल होगा? तो बेटा ये 12 से 16 सफ़हात के ऊपर मज़मून का ये सवाल मुश्तमिल होगा। बेटा सेकेंड ईयर में जो पेपर पैटर्न या पेपर चेकर्स जो आपको टाइम देते हैं एक पेज को लिखने का, वो आपको बेटा 4 मिनट देते हैं। अगर आप 50 मिनट इस क्वेश्चन के लिए रखते हैं और एवरेज आपकी स्पीड है कि आप 4 मिनट में एक पेज लिखते हैं, तो बेटा आप 12 पेज लिख सकेंगे 48 मिनट पे। तो मिनिमम आपने 12 सफ़हात का मज़मून लिखना है। अब जो मज़मून का ये सवाल है, इस हवाले से थोड़ा सा
آپ سے محنت طلب کرتا ہے. جو بچہ اچھی طرح اس سوال کو یاد کرے گا اور ترتیب کے ساتھ، ہارڈ ورکنگ کے ساتھ، پریزنٹیشن کے ساتھ اور اپنی رائٹنگ سپیڈ کی وجہ سے وہ اس سوال کو مکمل کرے گا. وگرنہ بہت سارے بچے اس سوال کو یوں اٹیمپٹ کرتے ہیں جیسے اس سوال کو لکھنا، اٹیمپٹ کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے. تو بیٹا یہ 20 نمبر کا سوال ہے، بہت اہم ہے. ہائیسٹ مارکس اس میں آپ کو چاہیے. اگر آپ کسی یونیورسٹی تک جانا چاہتے ہیں تو اس سوال کو سمجھیے گا. سمجھنے کے بعد اس سوال کے اوپر محنت کریں اور اس کو یاد کریں، پھر یہ ہوگا. وگرنہ بہت سارے بچے بنا اس سوال کو سمجھے جب وہ رٹا لگا کے یاد کرتے ہیں تو ان سے مضمون کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے پاس جتنا بھی نالج ہو بیٹا وہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. اس کے بعد بیٹا جو دوسری چیز ہے، جو مضمون ہے یہ کتنے حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے. بیٹا اردو مضمون جو ہے، اردو ادب میں، اردو لٹریچر میں ہمارا مضمون 3 حصوں پہ مشتمل ہوگا. پہلا حصہ بیٹا ہوگا ابتدائیہ پہ. ابتدائیہ میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو دیا جائے گا موضوع، ہم نے اس موضوع کا تعارف دینا ہے. ابتدائیہ میں ہم نے اس موضوع کا پس منظر وہ آپ کے سامنے ٹھیک اس کو رکھنا ہے. جب اس موضوع کا تعارف دیں گے، اس موضوع کا ہم پس منظر بتائیں گے، ٹھیک ہے. پھر وہ جو موضوع ہے اس کی اہمیت بیٹا یہ ہم جب ڈسکس کریں گے تو یہ اس مضمون کا ابتدائیہ ہو جائے گا. اب جو ابتدائیہ ہے یہ ہمارے مضمون کے ریلیونٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا فرسٹ امپریشن پیپر چیکر پہ اچھا پڑے اور اسے سمجھ آ جائے کہ اس کو اس موضوع کی سمجھ ہے جو یہ مجھے سمجھا رہا ہے. اس لیے ابتدائیہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. بیٹا اس کے بعد نفس مضمون ہے. یہ آپ نے جو دلائل دینے ہیں، اب جو بات کرنا چاہ رہے ہو، آپ جو انالیسس کرو گے، جو آپ اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنی فکر بتاؤ گے دلائل کے ساتھ، وہ بیٹا نفس مضمون کہلاتا ہے. یہ انتہائی اہم ہوتا ہے حصہ، کیونکہ یہ ساری کی ساری آپ کی ریسرچ ہے جس کی بیس کے اوپر جو موجودہ موضوع ہوگا آپ اس کو سولو کرو گے. لہٰذا یہ جو نفس مضمون ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تیسرا حصہ بیٹا اختتامیہ کہلاتا ہے، جس میں آپ کیا کرو گے، اس موضوع کو کنکلوڈ کرو گے، اس کا نتیجہ اخذ کرو گے، ایک رزلٹ نکالو گے. اس مسئلے کو جو موضوع آپ کا ہے اس کا جو سلوشن ہے آپ یہاں پہ دو گے. اپنے ساری بات کو، ریسرچ کو جو آپ نے سمیٹنا ہے وہ بیٹا اختتامیہ میں آپ تحریر کرو گے. تو اس میں لکھتے وقت آپ ذہن میں رکھیے 2 پیج یا 3 پیج
آپ ابتدائیے کے اوپر تحریر کرو گے، ایک پیج آپ اختتامیہ پہ تحریر کرو گے، یوں 4 پیج آپ کے یہ ہوگے۔ نفس مضمون آپ 8 پیج پہ، 9 پیج پہ، 10 پیج پہ آپ تحریر کرو گے، ایسے 12 پیج یا 13 یا 14 پیج پہ آپ کا مضمون چلا جائے گا۔ تو ان تینوں چیزوں سے مل کے ایک مضمون جو ہے یہ بیٹا پورا ہوتا ہے۔ آسان سی اگر میں بات آپ کے سامنے بیان کروں تو ہماری پاس بیٹا 6 سمتیں ہوتی ہیں، دائیں اور بائیں، سامنے اور پیچھے، اوپر اور نیچے، 6 سمتیں ہیں ہمارے پاس۔ یہی جو 6 سمتیں ہیں، جب ہم ایک مضمون کی ان 6 سمتوں کا احاطہ کریں گے تو پھر ہمارا بیٹا وہ مضمون پورا ہوگا۔ ایک جو جہت ہے، آپ اس کے اوپر 3 یا 4 پیراگراف بنا لیں۔ ایک پیراگراف اگر آپ کا 2 پیج پہ مشتمل ہو تو ایک جہت آپ کی بیٹا 4 پیراگراف پہ مشتمل ہوگی، یعنی 2 پیج پہ، اور 6 سمتیں ہیں، 6 ضرب 2 12 پیج، ایسے آپ 12 پیج بآسانی مضمون پہ تحریر کر لو گے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں، پہلے ان جہتوں کا، ان چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کا بنانا ضروری ہے تاکہ آپ ان کا احاطہ کر کے ایک بڑا مضمون تحریر کر سکیں۔ اگر آپ ایک موضوع پہ صرف لکھتے ہیں جو صرف موضوع عنوان میں دیا گیا ہے تو بیٹا اس موضوع پہ آپ 3 پیج لکھ سکیں گے یا 4 پیج لکھ سکیں گے۔ اگر اس موضوع کے ریلیونٹ آپ نے اس کے کئی اور چھوٹے چھوٹے موضوع یا اس کی جہتیں بنا لی ہیں تو اب آپ کے لیے اس کو کمپلیٹ کرنا، اس کا احاطہ کرنا وہ آسان ہو جائے گا، وگرنہ وہ آپ کے لیے مشکل ہی رہے گا۔ یعنی جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں وہ کیا ہے، وہ مضمون کی روح ہے۔ مضمون کی روح ہے کیا؟ جب تک ہمیں اس مضمون کی روح کا نہیں پتہ چلے گا ہم اس سے آگے ڈسکس نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے سب سے پہلے کہ مضمون کی روح کیا ہے۔ بیٹا آپ نے مضمون، آپ کی لینگویج کا کبھی بھی امتحان نہیں ہوتا۔ مضمون تو امتحان ہے آپ کے نظریے کا، آپ کی سوچ کا اور آپ کے نالج اور علم کا۔ اس وجہ سے مضمون کی روح میں پہلی چیز بیٹا آپ کا تجزیہ آئے گا، اس موضوع کا انالیسز آپ کیسے کرتے ہو۔ نمبر 2 پہ بیٹا آپ کی اس موضوع کے اوپر گرپ، قوت فہم کتنی ہے، آپ نے اس موضوع کو سمجھا کتنا ہے، انڈرسٹینڈ اس موضوع کو کتنا کیا ہے، یہ آپ نے اس مضمون میں بتانا ہے۔ تیسری چیز، اس موضوع پہ آپ کے دلائل کیا ہیں، آپ کے آرگومنٹس کیا ہیں۔ جب آپ کی یہ تینوں چیزیں سٹریم لائن میں مل جائیں گی پھر بیٹا بات آئے گی کمیونیکیشن کی، پھر بات آئے گی زبان کی، پھر بات آئے گی کہ آپ اس موضوع کو بیان کیسے کرو گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو صلاحیت ہے یہ سب میں ہے کہ وہ اپنی بات کو، اپنے موقف کو کیسے پیش کر لیتے ہیں۔ ضروری ہے اس موضوع کے اوپر ریسرچ کرنا، اس کا تجزیہ کرنا۔ یہاں پہ اکثر بچے وہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ ہم سے مضمون کیوں لکھواتے ہیں،
بڑا اہم سوال ہے۔ تو عزیز طلبہ، مضمون اس لیے لکھوایا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، ہر شعبے کے اندر کچھ مسائل موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو وہاں کے مینیجرز ہوتے ہیں ہر شعبے کے اندر، ان کے ذمے ایک کام ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں، اس مسئلے کو سمجھیں، اس کی نشاندہی کریں، پھر اس کے اوپر اپنی ریسرچ بنائیں، وہ پیش کریں، اور پھر اس ریسرچ کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس کی سلوشنز ڈھونڈنی ہے، تاکہ یہ مسائل ختم ہوں گے تو وہ ادارہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آپ کو تیار کیا جاتا ہے مستقبل کے لیے کہ آپ جس ادارے میں جہاں کہیں بھی جائیں گے، یا بحیثیت پاکستانی یا صرف بحیثیت مسلمان، آپ کیا کریں گے، جب آپ اپنی سوچ کا دائرہ کار وسیع کریں گے، آپ اپنی ریسرچ کو آگے بڑھائیں گے، تو بیٹا وہاں پہ آپ کو اس بیس کی ضرورت پڑے گی جو آج ہم آپ کو مضمون نگاری کی صورت میں دے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر۔ اگر اس کے اوپر آپ سے رائے لی جائے تو آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر اپنی رائے، اپنا نظریہ، اپنی فکر، اپنی سوچ وہ لائیں گے، اور اس سوچ اور فکر کو ثابت کرنے کے لیے آپ دلائل دیں گے، آپ آرگومنٹس لائیں گے، اور پھر آخر میں آپ اس مسئلے کا سلوشن دیں گے۔ ایسے ہی اگر آپ سے سوال کر لیا جائے کہ ملک پاکستان میں تعلیم کی شرح کیوں کم ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، آپ اس مسئلے کا سب سے پہلے جو اس کا تعارف ہوگا، اس کی جو اہمیت ہے اس موضوع کی، وہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنی فکر، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ساتھ دلائل کے انبار لگائیں گے، آرگومنٹس لائیں گے، اور آخر میں آپ اس کا سلوشن دیں گے۔ پاکستان کو معاشی پریشانیاں ہیں، اس مسئلے کے اوپر آپ سے بات کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل ہیں، اس مسئلے کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کی زندگیوں میں پابندی وقت ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کو راغب کرنا، کھیلوں کی افادیت، اس کے اوپر آپ سے بات کی جا سکتی ہے، یا شخصیات کے اوپر جو ملک پاکستان کی یا عالم اسلام کی جو شخصیات ہیں ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو آپ نے اپنی ریسرچ، اپنی سوچ، اپنے فکر کے مطابق ڈھالنا، تو اس کے لیے کیا ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنے مطالعے کو، آپ اپنے اسٹڈی کو اہمیت دیں گے، اس کے لیے وقت نکالیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اپنا جو مضمون یاد کرتے ہیں اس کو ہم نے ریسرچ میں ڈھالنا ہے، اس انداز سے کہ اس موضوع کی جتنی جہتیں ہیں، اس کی جتنی ڈائریکشنز ہیں، وہ ساری کی ساری ہم سولو کر سکیں۔ جب یہ چیزیں سولو ہو جائیں گی، کوئی سلوشن دیں گے، تو پھر کیا ہوگا، ہم اپنے موقف کو پیش کرنے میں جو آسان انداز سے جو پیش کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے، وگرنہ ہم ادھوری بات کریں گے، ادھورے علم کو لے کے چلیں گے، ادھوری رائے کو لے کے چلیں گے، تو کہا جاتا ہے
جو نیم ملا ہے وہ خطرہ ایمان ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو مضمون ہوتا ہے اس کو لکھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے، ایک اس کی آؤٹ لائن بنائیں گے، مگر رف پیج پہ ہم آؤٹ لائن بنائیں گے۔ جہاں سے ہم مضمون شروع کریں گے، مضمون شروع کرنے سے پہلے ہم یہ ورکنگ کریں گے جس میں ہم اپنی آؤٹ لائنز بنائیں گے۔ یہ بیٹا آؤٹ لائن ایسے ہی ہے جیسے ایک آرکیٹیکٹ وہ گھر بنانے سے پہلے اس کا نقشہ بناتا ہے اور وہ دکھاتا ہے یہ نقشہ ہے، ایسا گھر ہوگا، اس نقشے کے تحت آپ نے اس کی ساری دیواریں اٹھانی ہیں۔ جتنا نقشہ خوبصورت ہوگا اتنا ہی خوبصورت وہ گھر ہوگا۔ ایسے ہی جتنی خوبصورت ہماری یہ آؤٹ لائن ہوگی اتنا ہی خوبصورت ہمارا مضمون ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ آؤٹ لائن بنانی ہے۔ آؤٹ لائن بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا بیٹا فائدہ یہ ہے، جو بات مضمون لکھتے وقت ہم دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، وہ نہیں ہوں گی۔ جب ہماری مضمون میں ریپیٹیشن نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا، ہمارا مضمون جو ہے یہ مدلل ہوگا۔ لہٰذا ہم اس کے لیے ایک یہ چھوٹی سی ریہرسل کریں گے۔ بلکہ جب آپ نے گھروں میں یاد کرنا ہے کوئی بھی مضمون، تو آپ نے مضمون کے پری نوٹس ضرور بنانے۔ آؤٹ لائن سے بھی پہلے ہم پری نوٹس بنائیں۔ پری نوٹس میں کیا ہوگا، ایک موضوع ہے، اس موضوع کے متعلق جتنے سوالات، کویسچنز ہمارے مائنڈ میں آئیں گے، ہم وہ سوالات تحریر کریں گے۔ وہ جتنے بھی سوالات ہیں ہم ان کو بیٹا لکھتے جائیں گے۔ جب ہم ان سوالات کو لکھیں گے تو انہی سوالات کی روشنی میں ہم اپنی آؤٹ لائنز بنائیں گے۔ انہی سوالات کی روشنی میں ہم اپنی ڈائریکشنز، اپنی مضمون کی جہتیں وہ سیٹ کریں گے۔ تو اس لیے ان سوالات کو بنانا ضروری ہے۔ اس کے بعد بیٹا آگے آتا ہے، جو مضمون ہے اس کا بیسک یونٹ کیا ہے، اس کی بنیادی اکائی وہ کیا ہے۔ بہت اہم بات ہے بیٹا یہ۔ اس کا بنیادی جو یونٹ ہے وہ بیٹا پیراگراف ہے۔ آپ نے مضمون ہیڈنگز کے ساتھ نہیں لکھنا۔ وہ جو ہم نے پوائنٹس بنانے ہیں وہ ہم نے رف پیج پہ بنانے۔ اس لیے ہمارا مضمون ہیڈنگز کے بغیر ہوگا مگر پیراگراف میں ہوگا۔ آپ جتنی بھی بکس آپ دیکھ لیں وہ بکس ہیڈنگز کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ پیراگراف کے ساتھ ہوتی۔ تو پیراگراف میں جو سیریس رائٹنگ ہے، جو بیٹا آج کی میچور رائٹنگ ہے، وہ پیراگراف میں ہوتی ہے، ہیڈنگز میں نہیں ہوتی۔ اب پیراگراف میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک موضوع پہ لکھتے ہیں اور ایک پیراگراف میں اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں۔ دوسرا پیراگراف ہم نیا پیراگراف شروع کرتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ، مگر پچھلے جو پیراگراف ہے اس پیراگراف میں جو ٹاپک تھا اس کا ہم نے ربط قائم کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے پیراگراف میں
جو ریڈر ہوتا ہے، پڑھنے والا، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ اریٹیٹ نہیں ہوتا، اور اس کو اس بات کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل بیٹا ایک مضمون ہے، وہ ایک بڑا بلاک ہے، اس مضمون کے اندر ہم نے پیراگراف میں چھوٹے چھوٹے بلاکس بنا دیے۔ اب 50 صفحے کا آپ کو کوئی ٹاپک پڑھنے کے لیے دیا جائے گا، آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس سے اریٹیٹ ہو جاؤ گے۔ اگر انہی 50 صفحات کو چھوٹے چھوٹے بلاکس پیراگراف میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، تو اب آپ کو ایک ایک پیراگراف، ایک ایک ٹاپک سمجھ آتا گیا، ایک ایک بلاک سمجھ آتا گیا۔ یوں کیا ہوا، وہ پورا بلاک، پورا مضمون، پوری ریسرچ، پورا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا۔ اس لیے ہم کیا کریں گے، ہم اپنے مضمون کو پیراگراف میں تحریر کریں گے تاکہ ہمارا جو مین آئیڈیا ہے وہ چھوٹے آئیڈیاز میں ڈسٹریبیوٹ ہو کے وہ سمجھ آ جائے، وہ کمپلیٹ ہو جائے، وہ مکمل ہو جائے۔ اور یہ جو پیراگراف ہیں یہی ہماری جہتیں ہیں، تو اس لیے ہم کیا کریں گے، ہم اس پیراگراف کے ساتھ اپنے مضمون کو لکھیں گے۔ پیراگراف میں مضمون کو لکھنے کا ایک اور بیٹا فائدہ بھی ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو ڈسپلن میں لکھتے ہیں، ہماری اس تحریر میں ایک ڈسپلن نظر آتا ہے، ایک ربط نظر آتا ہے، ایک تنظیم دکھائی دیتی ہے۔ ہم کسی بھی شخص کو سٹیج 1 سے لے کے اسے سٹیج 10 تک بآسانی لے آتے ہیں، درجہ بدرجہ۔ ایسا نہیں ہوتا ہم اپنی بات کو سٹیج 5 سے شروع کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں، نہیں، ہم 0 سے سٹارٹ کرتے ہیں اور 10 تک لاتے ہیں۔ اور وہ شخص ایسے ہوتا ہے پیراگراف میں جیسے ہم نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، اور ہاتھ تھام کے ہم آہستہ 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 اسے چلاتے ہوئے اختتام کی طرف، منزل کی طرف، ڈیسٹینیشن کی طرف لے کے آتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہمارا ہم خیال ہو جاتا ہے، جیسے ہم لے کے چلتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ویسا چلتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے بیٹا، ہمارا وہ موضوع نہ صرف ہمیں سمجھ آتا ہے بلکہ ہم اپنی ریسرچ، اپنی سوجھ بوجھ، اپنی افہام و تفہیم ہم دوسرے تک بآسانی پہنچا دیتے ہیں۔ تو یوں ہم کیا کریں گے، اس طرح سے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے مضمون کو ہیڈنگز سے پاک رکھنا ہے، ہیڈنگز نہیں دینی، مگر آسانی کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم اپنے پہلے جو ہمارا پیراگراف ہے اس کا جو پہلا سنٹینس ہے وہ ہم ایسے بنائیں گے کہ وہ ہماری ہیڈنگ کا جو نا وہ سنٹینس بن جائے گا، وہ ہمارے اس ٹاپک کا سنٹینس بن جائے گا، وہ ہمارے اس آئیڈیے کا وہاں پہ وہ سنٹینس بن جائے گا کہ ہم اس پیراگراف میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور ساتھ ضروری ہے ہم نے جو پچھلے پیراگراف میں بات کی ہوگی اس کا اس پیراگراف کے ساتھ ایک ربط قائم کریں۔ یوں کیا ہوگا، ہمارا ایک مضمون ایک بڑا بلاک ہے، ہم نے اس میں جو پیراگراف بنائے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بلاکس بنا دیے صرف اس لیے کہ ہمارا مضمون ہمیں بھی سمجھ آئے اور ہمارے ریڈر کو بھی کیا ہے، سمجھ آ جائے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا مضمون تھا جو 20 نمبر کا ہے، اس کا یہ تعارف ہے۔ ہم نے مضمون کو یاد کیسے کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کو تحریر کیسے کرنا ہے، ہم نے کم وقت میں اپنے مضمون کو مکمل کیسے کرنا ہے، اور ہم ہائیسٹ مارکس اس کویسچن میں کیسے لے سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔